बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज की अहम तरीन पेशरफ्त यह है कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो गया और निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो नाम सामने आया वो है सेनेटर अनवारुल हक। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, पश्तून कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, वेल रेड हैं और कूल एंड काम शख्सियत हैं। सेनेटर अनवारुल हक का जो नाम है वो इतलात के मुताबिक अपोजिशन लीडर की जानिब से सामने आया और ये ऐसा नाम था कि जिस पर हुकूमत ने भी इत्तेफाक किया। तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान इसी मुशावरत का दूसरा दौर था और इसी दूसरे दौर में ये नाम फ़ाइनल हुआ। लिहाजा अब निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ होंगे, जो कि 14 अगस्त को जो है यानी अब से 2 दिन बाद अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। एक तो ये अहम पेशरफ्त थी। आज ही के दिन वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में सीनियर सहाफ़ियों, एडिटर्स और एंकर्स से भी तफसील से मुलाकात की और उन्हें तफसील से बताया कि उनकी हुकूमत को यानी तकरीबन 16 माह की ये हुकूमत थी, किन किन चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ा। IMF से लेके सियासी इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम और फिर इसके साथ दीगर जो कानूनी और अदालती चैलेंजेस दरपेश थे उस पर भी उन्होंने तफसील से बात की और इसके साथ साथ जो सिफारती चैलेंजेस दरपेश थे इस हुकूमत को, किस तरह से वो इन सिफारती चैलेंजेस से नबरदाज़मा हुए, उन्होंने तफसील से ये भी डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि गुज़श्ता हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जो खित्ते के अहम तरीन ममालिक थे, जो हमारे बहुत देरीना दोस्त थे, उनके साथ भी हमारे जो ताल्लुकात थे उनमें सरमहरी आई। उन्होंने ये भी बताया कि अब हमारे जो ताल्लुकात की नौइयत है वो क्या है और एक बार फिर जो पटली से उतरे हुए ताल्लुकात थे वो दोबारा पटली पे चढ़ चुके हैं। उन्होंने खुसूसन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, CPEC, IMF के हवाले से तफसील से बात की। तो ये वो तमाम मामलात थे जिस पर आज गुफ्तगू हुई। आज हम अपने प्रोग्राम में इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे और इसके लिए हमें जुड़े हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान हैं अल अरबिया के एडिटर जनाब मंसूर जाफ़र। मंसूर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद सिद्दीक़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद सिद्दीक़ साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब सलमान गनी। सलमान गनी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे ही करेंगे। सलमान गनी साहब, बताइए कितनी अहम पेशरफ्त है, छोटे सूबे से ये नाम सामने आया और जो ही ये नाम सामने आया इस पे इत्तेफाक राय भी हो गया। शुक्रिया जावेद। देखें, बात ये कि अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम कहाँ से आया, क्यों कर आया, एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि एक तासुर आम था कि शायद IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कहा जा रहा था कि वो मुआशी पस मंज़र का हामिल होगा और इसी वजह से इस तरह की अफवाहें गर्दिश में थी कि ये शायद जो निगरान हुकूमत होगी तवील हो जाएगी, 2 साल की हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि अनवारुल हक काकड़ साहब एक सियासतदान है और उनके आने के बाद ये मामला जो है ये अहले सियासत के हवाले से और सियासत के हवाले से नेक फाल है। और वो जो इंतखाबात के अल्तवा की बातें हो रही थी, शायद उस तरह इंतखाबात का अल्तवा ना हो। अब आ जाए कि अनवारुल हक काकड़ साहब कौन है। देखें, ये बलूचिस्तान के रवायती सरदार नहीं हैं, ये मतवस्त तबके के हामिल शख्स है और स्ट्रगल के बंदे हैं। बल्कि मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त भी बैठे हैं, इन्होंने कुछ अर्से तक ये सहाफ़ी भी रहे हैं, बलूचिस्तान टाइम्स में काम किया है, अहले सहाफ़त से इनके अच्छे ताल्लुकात है। ये बलूचिस्तान के अंदर जो शिद्दत पसंदी थी, जो दहशत गर्दी थी, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की एक तवाना आवाज़ थे। बलूचिस्तान के मसाइल का इदराक रखते हैं, बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ इनके अच्छे रवाबत है और मैं समझता हूँ कि इनके आने के बाद इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर चेयरमैन सेनेट सादिक खान संजरानी भी मौजूद हैं। अब जब निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ होंगे तो फिर हम ये कह सकेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर बाप पार्टी की अहमियत और हैसियत बढ़ेगी और
सियासतदान होने के नाते फिर मैं ये बात कहूँगा कि वो जो खदशात खतरात और वसवसे थे कि पाकिस्तान के अंदर शायद जमहूरी अमल का तसलसल कायम नहीं रह पाएगा, वो गारत गया है और अब मामलात आगे की तरफ चलेंगे। और यकीनन ये एक ऐसे शख्स है जिनके ना सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदानों के अंदर रूस से अच्छे ताल्लुकात है, बल्कि मैं ये कहूँ कि सियासत और रियासत दोनों की ताईद इन्हें हासिल है। लिहाजा अनवारुल्लाह काकड़ के आने के बाद पाकिस्तान के सियासत में भी पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे और जो बड़े बड़े फैसले होने हैं माशी हवाले से वो भी यकीनन कारगर होंगे। ठीक, जावेद सदीक साहब आप कहिएगा कि ये इंतखाब ऐसे लगा। एक तो हम देख रहे थे कि बड़ी अफवाहें भी थी, चेमगोइयाँ भी थी, जिनका जिक्र सलमान गनी साहब भी कर रहे थे। ये इस तरह की अफवाहें फिर क्यों पैदा हो जाती हैं? देखिए, कई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, मफादात के ग्रुप्स होते हैं और वो समझते हैं कि उनकी तरफ से नाम दिए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने नाम देती हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से रद्द अमल आया है कि हमने तो ये नाम नहीं दिया था, और उनके लिए सरप्राइज़ है कि अनवारुल हक साहब जो हैं उनका नाम आ गया है। और कुछ और लॉबीज़ थी, मुतहर्रिक थी कि वो चाहती थी कि वो प्राइम मिनिस्टर अपना तरफ से बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं समझता हूँ फैसला हुआ है वो ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत हसास सूबा है, छोटा रकबे में तो बड़ा है लेकिन आबादी के लिहाज से छोटा सूबा है और कई एतबार से बड़ी अहमियत का अमल है। वहाँ पर एक इंसर्जेंसी भी है और उसको निपटने के लिए हमारी आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़ोर लगा रही हैं। वहाँ सियासी इस्तेकाम आ जाए, तो उस सूबे से इनका ताल्लुक़ है और नौजवान हैं और मैं समझता हूँ बड़े समझदार हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। जब वो वहाँ पे उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई, तो एक तो वो बड़े सेंसिटिव हैं इन द सेंस कि वो उनको मुल्क के मसाइल का एहसास है और छोटे सूबे से भी हैं, ये भी है। और एक तरह से जो हमारी वफाक है उसके अंदर हमेशा से ये रहा है कि पंजाब से अमूमन वज़राए आज़म जो है होते हैं, उसकी वजह है कि सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, नेशनल असम्बली की नशस्तें इसकी ज़्यादा हैं, तो ये भी एक होता रहा। इसको बैलेंस करने के लिए सदर को मुख्तलिफ सूबों से लिया जाता रहा। तो अनवारुल हक साहब के आने से एक तासुर ये है कि जी छोटे सूबों को नुमाइंदगी दी गई है और उनका उस सूबे का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। दूसरा ये है कि उनकी जो कैबिनेट है, मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत कुछ बताएगी कि वो किस तरह की कैबिनेट चुनते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशत है और कौन वज़ीर ख़ज़ाना बनेगा और किस तरह जो मामलात हैं, माशी मामलात, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उनको किस तरह हैंडल किया जाएगा, ये बड़ी अहमियत की बात है। और मैं समझता हूँ कि बाज़ लोगों के लिए उनका नाम बड़ा सरप्राइज़ भी है। हैरत हुई है उनको कि वो उनका नाम कहीं भी नहीं था। सलीम अब्बास जिलानी साहब का नाम चल रहा था, कई और लोगों के नाम चल रहे थे और मीडिया में जो बातें हो रही थी कौन कौन निगरान वज़ीर आज़म हो सकता है, वो सब एक तरफ रह गई और अनवारुल हक साहब जो है वो आ गए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा फ़ैसला है और इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। और कहते हैं कि जब अपोजिशन लीडर ने उनका नाम पेश किया तो जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि मुझे इससे इत्तफ़ाक़ है। तो एक इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला हुआ है, किसी को कोई बड़ा एतराज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ऐसे ही लोगों पे मुश्तमिल होगी जिनके ऊपर कोई शकूक व शुबात नहीं होगी कि ये किसी सियासी मसलियत के तहत शिकार हो जाएंगे और ये कि ये तवालत देने की कोशिश करेंगे अपनी हुकूमत को, ऐसा तासुर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये फैसला जो है मंसूर साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? जिस तरह से सलमान साहब और जावेद सदीक साहब ने फरमाया कि ये बड़ा बेहतर फैसला है कि एक सॉलिड शख्सियत है जिनका इंतखाब किया गया है। कतन रिस्क है कि जी उनकी शख्सियत एक बड़ी ही जैसे कहना चाहिए मुस्तनद सियासी शख्सियत है जो मैं समझता हूँ यानी कुर्रा फाल सूबा बलूचिस्तान के नाम निकला है। दूसरी मरतबा हुआ है, 2013 में एक बार अबूरी वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से आए थे। तो इस वक्त जो चैलेंजेस ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान या वफाक पाकिस्तान को अपनी इकाइयों को मुत्तहद रखने के हवाले से बिलखुसूस बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि जो जिसे कहना चाहिए मैनहुड मैटर, वो शख्सियत हैं, उनको वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ भी इल्म हैं, जो चैलेंजेस हैं वो उससे भी मुकम्मल इदराक रखते हैं
اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل ایکیوم ہے اس کو پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، مختلف ان کی جو کمیٹیوں میں جہاں جہاں وہ ممبر رہے ہیں، جن جن کی وہ صدارت کرتے رہے ہیں، وہاں انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بڑا روم اس لیے اویلیبل ہے کہ حال ہی میں جو ایک قانون انٹرم گورنمنٹ کے ایکسٹینڈڈ مینڈیٹ کے حوالے سے منظور ہوا ہے، تو ان کے پاس میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ روم ہے پلے کرنے کے لیے. بات جیسے صدیق صاحب نے فرمایا کہ وہ کس نوعیت کی کیبنٹ کن ناموں پہ اتفاق کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اسپیل آؤٹ کرے گی ان کے اس ایجنڈے کو جو وہ اگلے انٹرم پیریڈ میں انفولڈ کرنا چاہیں گے یا ان کے پیش نظر ہے. یقیناً اس وقت جو پاکستان ہے اسے جو سب سے بڑا ایک جو معیشت کے حوالے سے یہ چیلنج درپیش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے نام ابتدائی طور پہ گردش میں آتے رہے کہ جن کا معیشت کے حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ تھا یا وہ اس نوعیت کی چیزوں میں انوالو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس انٹرم پیریڈ کو یعنی بیونڈ 90 ڈیز ایکسٹینڈ نہ کیا گیا تو آئی ایم ایف کے 2-3 پروگرام جو ہیں، جو ریویوز پروگرام ہوتے ہیں، وہ اس انٹرم گورنمنٹ کے مدت میں بھی آئیں گے. تو ابھی ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ جو چیزیں جانے والی حکومت نے ان پروگرام کے حوالے سے ایگری کی ہیں، ان کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کی امپلیمنٹیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سلمان غنی صاحب، آپ کے لیے بھی یہ بات بڑی اہم ہے کہ کیسی کابینہ ہوگی، کیونکہ آج بھی جب ہماری ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے تو بعد میں جب ہم باہر آئے تو اسحاق ڈار صاحب سے بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی، اور بار بار ہم یہی بات کرتے رہے کہ چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک مشکل حالات میں معاہدہ ہوا ہے، اس وقت مشکلات تو ہیں لیکن پالیسیز کا ایک تسلسل بھی چاہیے، تو گویا اس قسم کی نگران حکومت ہونی چاہیے جو ان پالیسیز کو بھی کنٹینیو رکھ سکے. دیکھیں جاوید صاحب، جیسے ابھی منصور جعفر صاحب کہہ رہے تھے، ہم نے جب آگے کی طرف بڑھنا ہے یا پاکستان کے اندر معیشت کی بحالی اور ترقی کے عمل کی بات ہے، تو کوئی ایسی چیز نئی نہیں ہونے جا رہی جو اس سے پہلے جو منتخب حکومت تھی، جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی کولیشن گورنمنٹ تھی، یہ انہی پالیسیز کا تسلسل آگے جاری رہے گا. اور ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے حوالے سے جاوید، پاکستان کا کوئی جرنلسٹ اور کوئی سیاستدان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ان کی نامزدگی سے پہلے انہوں نے اس کا نام دیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈارک ہارس کی حیثیت میں آئے ہیں، اور اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ان کی ایک اچھی ریپو ہے، نہ صرف بلوچستان کے اندر بلکہ اسلام آباد کے جو جرنلسٹک سرکل ہے، ہمارے لاہور کے جرنلسٹک سرکل ہے، ان کے اچھے روابط ہے اور پولیٹیکل سوچ اور اپروچ کے حامل ہے. اب بات یہ کہ ایسی صورتحال میں ہم آگے کی طرف کیسے بڑھیں گے، دو بڑی چیزیں ہیں. ایک تو ہے معاشی چیلنج، اور اس سے پہلے جو قانون سازی کا عمل کیا گیا تھا وہاں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید معاشی پس منظر کا حامل شخص پرائم منسٹر ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اندر سیاست کے حوالے سے نیک فعال ہے کہ ایک سیاستدان کو ہی آگے لایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مؤثر بھی ہوتے ہیں، نتیجہ خیز بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے درمیان ایک مشاورت کا عمل چل رہا ہوتا ہے. اور اب جاوید، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اجتماعی مسائل کے حل کے لیے ایک اجتماعی لیڈرشپ کا تصور سامنے آیا ہے کہ اب کوئی شخص سولو پرواز نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ سولو پرواز کا تجربہ ہم نے کر کے دیکھ لیا، اس سے ریاست امبیرس ہوتی ہے اور امبیرس کیا گیا ہے. اب جو بلوچستان سے یہ جو نامزدگی ہوئی ہے، اس سے پہلے میر ہزار خان کھوسو وہاں سے آئے تھے، میر ظفر اللہ جمالی تو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آپ اسلام آباد کی سطح تک نہ دیکھیں. میں اسے بلوچستان چونکہ میرے لیے بڑا حساس صوبہ ہے، سی پیک کے حوالے سے بڑا حساس ہے، وہاں پر ایک احساس محرومی تھا، تو یہ بہت کچھ سوچ سمجھ کے انوار اللہ کاکڑ کا فیصلہ کیا گیا ہے. یقیناً ایک میسج جو گیا ہے وہ بلوچستان کے اندر بھی گیا ہے، وہاں کے عوام میں، وہاں کے نوجوانوں میں، کہ اسلام آباد کے اندر ان کی ایک اہمیت اور حیثیت موجود ہے. یقیناً انوار اللہ کاکڑ جو ہے وہ پاکستان میں معیشت کی بحالی کے حوالے سے اور خاص طور پہ انتخابی عمل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اپنا رول ادا کریں گے. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایک سٹرگل کے بندے کے طور پہ انہیں بلوچستان کے اندر جو احساس محرومی ہے، وہاں کے لوگوں کے ایشوز ہیں، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. بلوچستان وسائل سے مالا مال ملک ہے اور بلوچستان پہ بہت ساری اس طرح کی تحریکیں موجود ہیں جو بلوچستان کے عوام کو متنفر کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن انوار اللہ کاکڑ وہاں پر
پہلے بھی پاکستان کی ایک توانا آواز کے طور پہ موجود تھے اور خاص طور پہ دہشت گردی اور وہاں پر شدت پسندی کے خلاف اس شخص نے ایک بڑا رول ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس وقت آنا, اس صورتحال میں آنا ایک پازیٹیو سائن ہے اور انشاءاللہ تعالی معاملات معاشی حوالے سے بھی آگے بڑھیں گے. اور اصل چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ کیا انتخابی عمل, ابھی منصور جعفر صاحب نے کہا کہ وہ مہینہ مدت, دیکھیں ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے اور یہ بات اس سے پہلے الیکشن کمیشن کر چکا ہے. مردم شماری کے بعد اب جو حلقہ بندیوں کا عمل ہے بقول الیکشن کمیشن کے کہ وہ چار بار درکار ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا عمل جو ہے فروری مارچ میں یقینی بنے گا اور آنے والے وقت کے اندر پھر ایک لیڈرشپ کولیشن گورنمنٹ کی صورت میں پاکستان کے مسائل چلا پائے گی. ٹھیک, آپ کچھ ایڈ میں کرنا سمجھتا ہوں چاہیے؟ جی کہ یہ ایک حسن اتفاق اسے کہیے کہ اس وقت بلوچستان جو ہے وہ وفاق میں ڈرائیونگ سیٹ پر ہے. آنے والے دنوں میں جو چیف جسٹس ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, بالکل. سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں, اور جو نگران وزیر اعظم مقرر ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی. تو اس حوالے سے بلوچستان کی وہ جو محرومیوں کا ایک بہت زیادہ رونا رویا جاتا تھا یا مینڈیٹ نہ ہونے کا گلہ کیا جاتا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک لحاظ سے وہ چیز ڈائی ڈاؤن ہونی چاہیے. اور یہ شخصیات جو ہیں یقیناً ان چیلنجز سے آگاہ بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ڈیو رول جو ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پلے کریں گے. یہ جاوید صدیق صاحب سیاسی جماعتوں کی اور ان کے رہنماؤں کی میچیورٹی کی نشانی ہے کہ جو ہم ایک عرصہ دراز سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ بلوچستان کو مین سٹریم کا حصہ ہونا چاہیے, ان کو حصہ دینا چاہیے, ان کی آواز سننی چاہیے. اب عملی طور پہ اب یہ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بہت اچھا ہے جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو کی جو ایک طرح کی ایلینیشن ہے فیڈریشن سے, اور طویل ایک جدوجہد ہے وہاں پر. بلوچستان لبریشن آرمی ہے, یہ ہے وہ, کئی تنظیمیں جو دوسرے ممالک کے ہاتھ میں کھیلتی ہیں پاکستان کی سالمیت کے خلاف, اور طرح طرح کے وہاں پہ پرابلمز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. ہماری فورسز پہ حملے ہوتے ہیں, گاڑیوں کے دھماکے ہوتے ہیں, پولیس پر اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ تاثر بلڈ کیا جا رہا ہے, خاص طور پر پاکستان کی ہوسٹائل فورسز جو ہیں وہ یہ تاثر بلڈ کرتی ہیں کہ بلوچستان میں امن نہیں ہے, بلوچستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, بلوچستان میں گوادر پورٹ جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے ہر لحاظ سے. تو کچھ فورسز جو ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک پڑوسی ملک کا ہندوستان کا بہت بڑا جاسوس کلبھوشن بھی بلوچستان سے پکڑا گیا. سو بلوچستان پہ ان تمام فورسز کی نگاہیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. بلوچستان کے اندر بے پناہ معدنی ریسورسز ہیں, گیس ہے, تیل بھی ہے, تانبا ہے, سونا ہے, اور ریکوڈیک جیسا ایک پروجیکٹ جس سے ہماری ہوپس جو ہیں, فیوچر کی ہوپس اس پر فوکسڈ ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور یہ ایک تاثر کہ پنجاب یا بڑے صوبے یا وفاق جو ہے اور اسلام آباد جو ہے بلوچستان کو اگنور کر رہا ہے, اس لیے وہاں پہ یہ محرومی کا احساس ہے اور وہاں کے نوجوان وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ایک تاثر وہ فورسز یا وہ ایلیمنٹس بلڈ کرتے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو انوار اللہ کاکڑ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن سے بہت زیادہ آگاہ ہے. ہی از ویل اویئر آف دیز ریالٹیز, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پس منظر میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں کہ فیڈریشن کو انٹیگریٹ کرنے میں. اور بلوچستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کریں گے. وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہے, گراؤنڈ سچویشن سے بھی واقف ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں ایز سینیٹر اور دوسرے پوزیشنز میں, وہ بہت میچور ہیں, اور وہ پاکستان کے سوشیو پولیٹیکل ایشوز کو اور خاص طور پر جو دہشت گردی کا جو عنصر ہے اس کے بارے میں بڑا گہرا ادراک رکھتے ہیں, اس کا پس منظر اور اس کی وجوہ جو ہیں ان سے بالکل واقف ہیں. تو اٹس اے گڈ چوائس. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک اچھی ایفیشینٹ کیبنٹ مل گئی تو ہمارے جو الیکشنز ہیں چاہے وہ اگلے سال کے شروع میں ہوں یا جب بھی ہوں تو وہ فیئر اینڈ فری تصور ہوں گے. اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا پائے گی یا نہیں. بالکل. تو اس کریڈیبلٹی کے لیے اگر اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو دیکھا جائے تو انوار الحق صاحب از دا موسٹ سوٹیبل پرسن. ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو
یہ جو اتحادی حکومت آئی 16 ماہ ان کی حکومت رہی تو انہوں نے چین کے ساتھ جو سی پیک کے تناظر میں جو ہمارے معاملات تھے وہ بڑی ظاہر ہے جمود کا شکار ہو گئے تھے. ایک بار پھر بحالی ہوئی, ان میں تیزی آئی. پھر یہ اب نگران حکومت میں انوار الحق صاحب کا نگران وزیر اعظم بن جانا یہ کتنا میٹر کرے گا ان پروجیکٹس کے, ان تسلسل جو ایک تیزی جو پی ڈی ایم کی حکومت نے اس میں لانے کی کوشش کی شہباز شریف صاحب نے, یہ اس کو کتنا ایڈوانٹیج ملے گا انوار الحق صاحب کی موجودگی کی وجہ سے, کیونکہ ظاہر ہے انوار الحق صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہی ہے. دیکھیں جاوید, میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو سیاست اور ریاست دونوں کی تائید حاصل ہے, اس لیے کہ پاکستان نے کچھ بڑے فیصلے کیے ہیں, ان کی بنیاد پہ آگے جانا ہے. جہاں تک آپ نے سی پیک کے عمل کی بات کی ہے تو اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں کہ ماضی کی حکومت نے سی پیک کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. اس کی اصل طاقت تو اس کے صنعتی زون تھے, اس پہ تو کوئی پیش رفت ہو نہ سکی, اور اس حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد سب سے پہلے ان کے مشیر تجارت نے کہا کہ سی پیک کو 1 سال کے لیے معطل کر دیں. اس کے بعد کون صاحب تھے جنہوں نے بلوچستان میں جا کے کہا تھا کہ ہم سی پیک کے معاہدے چیک کریں گے, اور پھر وہ کون سا پرائم منسٹر تھا جس نے جا کے سی پیک کے معاہدے جو ہے آئی ایم ایف کو دکھانے شروع کر دیے. میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی محاذ پر اس کولیشن گورنمنٹ نے کچھ پازیٹیو چیزیں کی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو اپنی گرمجوشی سی تعلقات کی وہ بحال کی ہے, سی پیک کے عمل پر ایک پیش رفت کی ہے, اور ہمارے دوست جو ہے سعودی عرب, دبئی, ابوظہبی, ترکی, اس سے بھی معاملات ہمارے اچھے نہیں تھے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ بیرونی محاذ پہ تو حکومت نے اچھی پیش رفت کی ہے, لیکن کولیشن گورنمنٹ وجود میں جس بنیاد پر آئی تھی جاوید, وہ بنیادی طور پہ مہنگائی کا رجحان تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت 3 لانگ مارچ کیے تھے اس کولیشن گورنمنٹ میں شامل جماعتوں نے, لیکن مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے دیکھیں مشکل صورتحال درست ہوگی, اور مشکل صورتحال قوم تب برداشت کر لیتی ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ ان کی اشرافیہ پر بھی اس کی زد آتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بار بار یہ کہتے نظر آئے کہ قوم اپنی قربانی دے چکی ہے اور اب اشرافیہ کو لوڈ اٹھانا پڑے گا. اشرافیہ نے لوڈ نہیں اٹھایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس نئی پیدا شدہ صورتحال میں سیاسی جماعتوں کے پاس ایک موقع ہوگا کہ وہ عوام سے رجوع کرے اور اپنی کارکردگی لے کے جائے, اور انہیں بتائے کہ آنے والے حالات کے اندر ان کے پاس کیا جو مہنگائی زدہ, مسائل زدہ عوام ہیں, ان کے مسائل کا کوئی حل موجود ہے. دیکھیں پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا, اور جب بھی جمہوریت کمزور ہوئی ہے تو پاکستان کو اس کا نقصان پہنچا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ کا آنا بڑا خوش آئند ہے, لیکن 2 بڑے چیلنج ہوں گے. ایک بڑا چیلنج تو معاشی چیلنج ہے, اور اس حوالے سے انوار الحق کاکڑ صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز بھی بہت حد تک سنجیدہ ہے. اس لیے کہ پاکستان ایک گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے, اور پھر اس گمبھیر صورتحال سے نکلنے کے لیے معیشت کی مضبوطی ضروری ہے, اور معیشت کی مضبوطی کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بڑی آپ نے اہم بات کی ہے, اور اس حوالے سے اختیار کرنی پڑے گی. ایک بریک کا وقت وہ چاہتے ہیں, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. منصور صاحب, میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک ضمنی جو ایک سوال پیدا ہوا, تعلقات کی بھی انہوں نے بات کی, اور سلمان صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ الیکشن میں بتانا بھی پڑے گا یہ جو سابقہ حکومت ہے جو چلی گئی, اب ظاہر ہے اتحادی حکومت, پی ڈی ایم کی حکومت, کہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آج وزیر اعظم صاحب کی جو اینکرز کے ساتھ, ایڈیٹرز کے ساتھ گفتگو ہوئی, میں خود بھی اس میں موجود تھا, انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں مہنگائی بڑھی, لیکن جب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تو اس سے کچھ بہتری بھی آئی, ہم نے کوشش بھی کی معاملات کو بہتر کرنے کی. مشکلات ہیں, لیکن یہ بتانا پڑے گا عوام کو کہ یہ مشکلات کیوں آئیں, تبھی جا کے ظاہر ہے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے ووٹ بینک پہ بھی اثر پڑا ہے اس پہ. دیکھیں وہ ان کا احساس ہے, وہ ایک پولیٹیشین ہے اور سیزن پولیٹیشین ہے, اور ان کا حکومت میں ایک طویل تجربہ ہے. ان کو اندازہ ہے کہ جب وہ ووٹر کے پاس جائیں گے تو سوال کیا ہوں گے, اور ان کا ووٹر ان سے اتنا خوش نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا.
اور اس کی بڑی وجہ انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اور خاص طور پر اشیاء ضرورت جو ہیں ان کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑھ چکی ہیں فار سو مینی ریزنز. اس میں انٹرنیشنل فیکٹر بھی ہے، روس اور یوکرین کی جنگ بھی ہے جس سے پوری سپلائی چین متاثر ہوئی ہے، کئی اور فیکٹرز بھی ہیں. ڈالر کی جو قیمت بڑھی ہے اس کا بھی ایک امپورٹس کی بل بڑھ گئے، ساری چیزیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ پوچھیں گے کہ آپ کی اور پچھلی حکومت میں کیا فرق ہے، تو آپ کیوں نہ یہ کر سکے؟ تو دے ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ایکسپلینیشن. ان کو بہت بڑی وضاحت کرنی پڑے گی کہ ہم نے کیوں یہ درست ہے کہ ان کو یہ سارے پرابلمز جو ہیں انہوں نے انہیریٹ کی ہیں، ان کو ورثے میں ملے. وہ پچھلی حکومت جو تھی اس نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی یا پیدا ہوئی، یا وہ گورننس کو ٹھیک نہیں رکھ سکے، معاشی طور پر خاص طور پر وہ مینجمنٹ ان کی بہت اچھی نہیں تھی. تو یہ سارے پرابلم اس سے شروع ہوئے. لیکن یہ کہ انہوں نے جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں چیلنجز ہیں، اور ہمیں جب ووٹر کے پاس ووٹ لینے کے لیے جانا ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ ہمیں کن مسائل کا سامنا تھا. اور یہ بات کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہوئی ہے یہ ان کی اچیومنٹ ہے. ایک بڑا پیسمزم تھا، ایک نا امیدی کی کیفیت تھی کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت نہ بنے اور معاہدہ نہ ہو، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. وہ ہو گیا اور اس سے حالات سنبھل گئے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری کئی جو فورسز ہیں پاکستان کے اندر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، سری لنکا کی طرح صورتحال پیدا ہوگی. تو اس کو اوائڈ کیا گیا، اس سے بچا گیا اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا گیا. یہ اس حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے. ہاں البتہ ان کو یہ ضرور بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب چارٹر آف اکانومی پہ ہمیشہ بات کرتے رہے، تو اب ان کو چاہیے کہ وہ چارٹر آف اکانومی کی طرف جائیں اور تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو کہیں کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ہماری اکانومی مضبوط ہوگی، لوگ مطمئن ہوں گے، پیداوار بڑھے گی، زرعی اور صنعتی اور فارن ایکسچینج ریزروز ہوں گے، تو ہمارے لوگ مطمئن ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا منصور صاحب کے گزشتہ حکومت میں یعنی تحریک انصاف کی حکومت میں ہمارے بہت قریبی جو دوست ممالک تھے وہ بھی ہم سے کچھ ظاہر ہے کہ خفا دکھائی دیے. آپ کو لگتا ہے کہ ان 16 ماہ کے اندر جو اتحادی حکومت تھے انہوں نے دوبارہ اس ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کیا؟ سعودی عرب جیسا ملک جو ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہے، اب ہم بہتر پوزیشن میں آئے ان سے اب بات کرنے کے لیے اور ایک بار پھر ویلکمنگ ہو گئے ریلیشن شپ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں کی طرف سے سرمایہ کاری کی بھی بات ہو رہی ہے مزید. جی یقیناً جی، میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی گزشتہ، انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ پیچ ورک جو ہے وہ کیا اور بڑی حد تک چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھیے کہ ایران کو ہم سے شکایت تھی بارڈر انسرجنسی کے حوالے سے، ہم ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہاں سے اس چیز کو وہاں پہ جو انلیگل سمگلنگ ہوتی تھی ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے حکومت نے باقاعدہ ایک ارینجمنٹ کیا کہ سرحد پر ہی مختلف دکانیں یا شاپس بناتی تاکہ وہ جتنا بھی وہاں سے مال آ رہا ہے جنہیں اس پر باقاعدہ ٹیکس دیا جائے اور اس حوالے سے ایک اس کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے جو یو اے ای حکومت ہے اس کا ایک کنسرن خاص طور پہ دبئی کا یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے. ہماری جو گوادر کی پورٹ ہے، ڈیپ پورٹ ہے، بڑا ایک قدرت کی طرف سے گفٹ ہے ہمارے لیے، تو انہیں ہمیشہ سے اپنی جو جبل علی کی پورٹ ہے اس کی ٹریفک، اس کی جو نیویگیشن ہے وہ خطرے میں دکھائی دیتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ حکومت نے بہت بڑا دل کیا ہے. ابھی تقریباً 3 ہفتے پہلے ہی جو کراچی کی پورٹ ہے یو اے ای کو اس کا ایک پورشن جو ہے وہ 50 سال کی لیز پر دے دیا گیا ہے تاکہ وہاں سے جو یعنی ان کا جو ایک کنسرن تھا وہ چینل جو ہے. اسی طریقے سے عراق کے حوالے سے جو ٹیکس ایویژن یا ڈبل ٹیکسیشن کے معاہدے خاص طور پہ بڑے جو کریش وزٹ کرتے رہے ہیں وزیر خارجہ ان تمام خطے کے ممالک میں، چاہے وہ، اور اسی طریقے سے ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ دوبارہ سے وہ جو ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس حوالے سے خبریں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، اور حکومت پاکستان نے باقاعدہ مطالبہ کیا گزشتہ دنوں، ایران سے درخواست کی کہ وہ جو انٹرنیشنل اوبلیگیشن کے تحت پاکستان کو کوئی جرمانہ لاگو ہونا ہے اپنے چیزوں کو ٹائم پہ فلفل نہ کرنے کا، تو باقاعدہ ریکویسٹ کی گئی ہے. اور اس معاملے میں شنید ہے کہ سعودی عرب نے بھی اپنے گڈ آفیسز استعمال کیے ہیں، ایران کو کہا ہے کہ آپ تھوڑا دل بڑا کریں
اور پاکستان کو کم از کم اس جرمانے سے بچائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریلیٹیو ریلیف فراہم کرتی ہیں اور ان کو اب کشن دینا ہے اور آگے لے کے چلنا. اور وہ یہ اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اوپننگ بھی ہے, اور خاص طور پہ ان پالیسیوں کے تسلسل کو جاری رکھ کے اس کو انشور کر کے, اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کو انشور کر کے, وہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں جو مینڈیٹ انہیں ملا ہے یا جس مینڈیٹ کے تحت وہ اپنا اقتدار سنبھالیں گے اس کو بطریقِ احسن کر سکیں گے, بلکہ حقیقی معنوں میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے عوام کے جو معاشی مسائل ہیں, جو سیاسی مسائل ہیں, جو دہشت گردی کا افریت ہے, اس سے بھی نجات, اور یہ یقیناً ایکسٹینڈ کرتا ہے آپ کے افغانستان کی طرف بھی, کیونکہ یہ پورا بارڈر جو ہے سارا انٹرلنکڈ ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ سلمان غنی صاحب سفارتی جو چیلنجز تھے آپ کے خیال میں آپ کس طرح سے مینیج کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اس کو, اور جس کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے پورے خطے میں جو ہمارے مسائل تھے ان کو ہم ذرا بہتر انداز سے اور دوبارہ سے پٹری پر لانے میں کامیاب ہوئے. اور جہاں تک انوار الحق کاکڑ صاحب کا تعلق ہے, ہماری جتنی بھی ان کے ساتھ سٹنگز ہوئی ہیں ان کی انٹرنیشنل افیئرس پہ اور ڈپلومیسی پہ بڑی وہ صاحب الرائے شخصیت ہیں اور بہت ایک گہری نظر ان چیزوں پہ بھی رکھتے ہیں. تو گویا وہ جو 16 ماہ میں جو کچھ اچیو کیا ہے اس کا جو تسلسل ہے سفارتی سطح پہ وہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں جاوید, اس پہ میرا خیال کوئی دو آرا نہیں کہ بیرونی محاذ پہ پاکستان نے اپنے مفادات کو یقینی بنایا ہے. میں اس میں چین کے رول کی ضرور بات کروں گا کہ جب آئی ایم ایف کی ہم بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف پاکستان کے عوام پہ تو بوجھ ڈالتا ہے لیکن پاکستان کی اشرافیہ پہ نہیں ڈالتا. اور یہ معاہدہ کیا کس نے تھا اور پھر توڑا کس نے تھا؟ دیکھیں پرابلمز تو سابقہ حکومت نے پیدا کی تھی جنہوں نے معاہدہ کیا تھا. اس کے بعد جب پریشر نئی بننے والی حکومت پہ آیا تو وہ اسے اس طرح ایڈریس نہیں کر سکی. بیرونی محاذ پہ حکومت نے ڈیلیور کیا ہے, اپنے جو دوست ممالک تھے ان کی ناراضگیوں کا عمل اس کا سدباب کیا ہے. اور ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا چین کا فارن منسٹر جب اسلام آباد آیا مئی کے اندر تو آپ کو یاد ہے اس نے کیا کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان پر بین الاقوامی طور پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. دراصل انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو سیاسی استحکام قائم کرنا پڑے گا. یہ سیاسی استحکام پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے قائم کرنا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چین کے دوست ملک کے اس مشورے کو ماننا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کیوں کر قائم نہیں ہو سکا. اس کی بڑی وجہ کوئی اور فورس نہیں تھی, پاکستان کی سیاست کے اندر شامل عناصر تھے جنہوں نے اپنی ذات کو ریاست سے بالاتر رکھا, آئین اور قانون پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ باب رقم کیا 9 مئی کو. اور 9 مئی کے واقعے سے پاکستان کو امبیرسمنٹ ہوئی اور وہ شخص جسے پاکستان کے اداروں نے پاکستان کے اوپر لا کر مسلط کیا تھا ان کے کچھ سہولت کار تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور آئی ایم ایف کے بارے میں بھی ایک بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں, آپ کو میں وہ بیانات دہرانا نہیں چاہتا. دیکھیں پاکستان اپنا بندوبست کر چکا تھا لیکن پھر بھی ہماری ایک تکنیکی مجبوری تھی آئی ایم ایف سے معاہدے کی, چونکہ دبئی نے, ابو ظہبی نے, سعودی عرب نے یا کچھ اور ممالک نے کچھ شرائط لاگو کی تھی. پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے اور ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو مشکلات آئی ہیں تو وہ آئی ہیں. مہنگائی کا ایک طوفان تھا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف جن کی جنرلی ریپیوٹ یہ ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں, وہ اشرافیہ پہ زور ڈالتے رہے. پاکستان کی اشرافیہ لوڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے انوار اللہ کاکڑ صاحب کی بات کی ہے, انوار اللہ کاکڑ سیاسی کارکن ہیں, وہ کوئی روایتی سردار نہیں ہے. اس کے پاکستان کے تمام طبقات کے اندر روٹس موجود ہیں, اسے بلوچستان کے مسائل کا ادراک بھی ہے, اسے اسلام آباد کی مشکلات کا بھی پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں وہ اپنے حوالے سے اچھا ذکر چاہیں گے یا ایک روایتی سیاستدان کا. میرا خیال ہے کہ میں دوبارہ وہ فکرہ دہرا دیتا ہوں کہ ان کو اس وقت پاکستان کی سیاست کی تائید بھی حاصل ہے اور پاکستان کی ریاست کی تائید بھی حاصل ہے. وہ تبھی سرخرو ہوں گے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑے فیصلے کرے اور پاکستان میں جمہوری عمل کا تسلسل قائم رکھے اور انتخابات کی طرف بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. جاوید صدیق صاحب, انتخابات کی آپ بات کر رہے تھے کہ نگران حکومت کی ذمہ داری کے صاف اور شفاف, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی طور پہ تو ذمہ داری ہے, لیکن ظاہر ہے حکومت اور یہ دو اہم ستون ہوتے ہیں نظام کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. جو الیکشنز کی کریڈیبلٹی ہے اگلے الیکشن کی,
اس کو انشور کرنا جو ہے، ٹھیک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری کانسٹیٹیوشن نے ان کو تفویض کی ہے، لیکن انٹرم گورنمنٹ کو بھی اس بات کو انشور کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسے سٹیپس نہ لیے جائیں جس سے الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے متاثر ہو، اور اس کا بڑا جو کنڈکٹ ہے انٹرم گورنمنٹ کا، پرائم منسٹر کا، منسٹرز کا، وہ بڑا میٹر کرے گا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کا جو فوکس ہے اور توجہ ہے وہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے ایشوز، مثلا ٹیررزم جو سر اٹھا رہا ہے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا، ایک سیکنڈ یہ کہ معیشت اکانومی جو ہے اس کو ٹریک پہ رکھنا اور اس کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دینا۔ جو بھی اچیومنٹ ہوئی ہے اب تک کہ قیمتوں کو اعتدال پہ لانا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو پروفیٹیئرنگ یا ذخیرہ اندوزی یا منافع خوری کے عادی ہو چکے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو انشور کرنا تھرو دی ایڈمنسٹریٹو ایپریٹس کارٹلز جو ہیں کہ وہ یہ نہ کریں، اور کم از کم اپنے وہ ٹینیور میں جو ان کا 6-8 ماہ کا یا جتنا بھی ٹینیور ہے اس میں انشور کریں کہ آرٹیفیشل جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو بنانا، بہتر بنانا اور لوگوں کو امن فراہم کرنا، کرائم کو ختم کرنا، یہ بھی ان کی بڑی ذمہ داری، اور یہ بھی کہ ایسا محسوس نہ ہو کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے کسی سیاسی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، اور تاکہ لوگ اس سے متفق ہوں، اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی قوتیں ہیں، ان کے لیے ایک مساوی میدان، لیول پلینگ فیلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو سپورٹ کریں، اور ان کی سپورٹ سے وہ اپنا جو بھی ان کا مینڈیٹ ہے، جو بھی مشن ہے، اس کو آسانی سے اچیو کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک وقت لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ منصور جعفر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آئے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمارے اپنے ملک میں یہ مسائل رہے ہیں کہ ریڈ ٹیپزم ہے، رکاوٹیں ہیں، سرمایہ کاروں کو تنگ کرنا، یہ مسائل ہیں۔ اب اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے فوج کے ساتھ مل کے ایک فیسیلیٹیشن سیل قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ون ونڈو آپریشن ہو، اور جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین، دیگر ممالک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک بہتر ماحول ملے اور ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ کتنی اہم پیش رفت ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیرینہ مطالبہ ہے، خاص طور پہ جو فورن انویسٹرز ہیں، کہ پاکستان کا جو ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے اور اس کی جو مختلف پرتیں ہیں، وہ اس کے ہاتھوں بہت زیادہ مجبور رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آئی ہوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ واپس چلی گئی، کیونکہ ریڈ ٹیپزم کے نتیجے میں ان کو اس طریقے سے سیلنگ نہیں مل سکی جو وہ، ظاہر ہے جب ایک باہر سے بندہ انویسٹمنٹ کے لیے آتا ہے تو اس کے ذہن میں پروفٹ ہوتا ہے، تو لیکن اگر وہ پروفٹ حاصل کرنے کے بجائے اسے یہاں لوگوں کے پاکٹس بھرنی پڑیں اپنے اس کام کو گو تھرو کرنے کے لیے، تو وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کبھی نہیں کرے گا۔ دیگر عوامل اپنی جگہ پلے کرتے ہیں، جہاں پہ ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے، سلامتی کے معاملات ہیں، وہ اپنی جگہ اہم ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس چیز کے لیے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ کتنی زیادہ فیسیلیٹیشن فراہم کر رہی ہیں۔ ابھی جس فیسیلیٹیشن سینٹر کا آپ نے فوج کے تعاون سے ورکنگ کی نشاندہی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی دور رس نتائج کا حامل جو ہے وہ میکنزم ہے، اور اس وقت جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے مختلف یعنی کمٹمنٹس پائی جاتی ہیں یا انٹرسٹ پایا جاتا ہے، اس کی ایک جھلک ابھی حال ہی میں کراچی میں ہونے والی جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر ایکسپو تھی، اس میں جتنے بڑے پیمانے پہ بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ آئے ہیں، مختلف ڈیلیگیٹس آئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی جو ایگرو بیس پروڈکٹس ہیں اس کے ایکسپورٹ کے حوالے سے اور اپنا جو ظاہر ہے ان کا پروڈکٹس ہیں ان کے امپورٹ کے حوالے سے یہاں پاکستان میں بہت ڈیو ہوم ورک کیا ہے، اور اس کے بڑے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور یہی میکنزم یقیناً جب وہ یوٹیلائز کریں گے ون ونڈو کا، تو پاکستان کے اندر وہ بہت، میں سمجھتا ہوں ود ایز اپنا بزنس جو ہے وہ آپریٹ کر سکیں گے، اور اسی طریقے سے یقیناً جیسے پاکستان کو انٹرنیشنل بینکنگ چینلز کے حوالے سے بعض اوقات چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیسیلیٹیشن کی موجودگی میں
کم از کم ان بینکس کو بھی یا ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہے خاص طور پہ جو ایل سیز ان کو بھی ان کا رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، آپ بتائیے پاکستان کی سیاست میں گزشتہ چند سالوں کے اندر بڑی تلخی آئی ہے. اب ہم جب الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، نگران حکومتوں کا قیام ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب سیاسی تلخیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم ایک مثبت طریقے سے انتخابات کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی، ایک بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ جو اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کا عمل ہے یہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام سے مشروط ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا طرز عمل ہے وہ بڑا اہم ہے. دیکھیں آپ نے کہا کہ انتخابات کی طرف پیش رفت ہوگی، یہ کوئی آج پاکستان کے اندر نئی صورتحال طاری نہیں ہوئی، لیکن یوم آزادی کے تناظر میں جاوید ایک بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے. ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ماضی قریب کے اندر پاکستان کے اندر لیڈرشپ کی سطح پہ انتشار اور خلفشار، الزام تراشی، گالی گلوچ، تناؤ، ٹکراؤ، اس کیفیت نے ان کو کوئی بڑا نقصان پہنچایا یا نہیں پہنچایا، پاکستان اور پاکستان کی معیشت کو پہنچایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو بنیادی ذمہ داری پاکستان کی لیڈرشپ کی ہے. کیا لیڈرشپ اپنی اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی پیدا کرنے میں کامیاب ہوگی؟ اس وقت گیند جو ہے یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی کوٹ میں ہے. کیا وہ پاکستان میں استحکام کے حوالے سے سنجیدہ ہے؟ کیا وہ پاکستان کے جمہوری عمل کے تسلسل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ ہے؟ اور کیا پاکستان کا جمہوری مستقبل محفوظ ہے؟ اس حوالے سے گیند ان کی کوٹ میں ہے، فیصلہ انہیں کرنا ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز تمام کو الیکشن کمیشن کے ذرائع جو بتاتے ہیں کہ انہیں انتخابات میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا. ماضی کے اندر خود نواز شریف صاحب بھی نااہل ہوئے لیکن وہ ایک حد سے آگے نہیں گئے، ان کی پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا. اور جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں پنجاب کے اندر انہوں نے اکثریت حاصل کی تھی، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ان کے پاس اکثریت تھی، لیکن انہوں نے لیمٹس کراس نہیں کی. جب تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی سیاست کو آئین و قانون کے دائرے میں نہیں رکھے گی، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو ہم معاشی حوالے سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے معاشی حوالے سے، خود انحصاری کی منزل پر پہنچنے کے حوالے سے، لہذا سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. بڑی اہم بات کی آپ نے سلمان غنی صاحب کہ ہر سیاسی جماعت کو اپنا اپنا کردار اور ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ کا، جاوید صدیق صاحب آپ کا، اور منصور جعفر صاحب آپ کا بھی بہت بڑا. جمہوری نظام، پارلیمانی نظام میں ہوتا یہ ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں حکومت میں ہوتی ہیں، بہت سی سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں. اپوزیشن کا اپنا کردار ہوتا ہے اور حکومت کے سر تو ظاہر ہے ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو اپوزیشن میں چلا جاتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کرے. وہ ضرور مثبت تنقید کریں، پالیسیز کے حوالے سے اپنا انپٹ دے حکومت کو، لیکن اپوزیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آئین اور قانون سے ماورا کام کرنا شروع کر دیں. تمام سیاسی جماعتوں کی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ہے اور اسے ادا کرنا چاہیے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.